हमदह व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल माऊन आज हम शुरू कर रहे हैं आखिरी सिपारे की सूरत नंबर 107। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये भी मक्के में नाज़िल होने वाली सूरत है, अगरचे बाद मुफस्सिरीन की राय में मदनी है, बाज़ ने कुछ हिस्सा उसका मदनी समझा। पीछे दो सूरतों में हमने देखा, सूरह फील और कुरैश में कुरैश को एहसास दिलाया गया कि बैतुल्लाह की बदौलत अल्लाह ताला ने रिस्क और अमन की कैसी बेहतरीन नेमतों से उन्हें नवाजा हुआ है और फिर उन नेमतों का क्या हक बनता है। उसके साथ ही फिर हर इंसान को भी उस पर होने वाली नेमतों और उनके हक की याद दहानी थी। अब इस सूरत में कुरैश को और फिर उसके ज़रिए हर इंसान को जो ऐसी सिफात रखता हो, उसकी हरकत जैसे दिखाई जा रही हो, उसका कैसा ताज्जुब अंगेज रवैया है, वो जैसे दिखाया जा रहा है, उसको पॉइंट किया जा रहा है। खुद ही गौर करे कि इन नेमतों के हक की अदायगी के लिए उसे करना क्या चाहिए था और कर क्या रहा है, खुद देख ले। कहा जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरअयतल्लज़ी, क्या, रअयता देखा तूने, अल्लज़ी उसको, जैसे किसी एक शख्स की तरफ जैसे इशारा हो, अल्लज़ी उसको, युकद्दिबु जो झुठलाता है, बिद्दीन अद्दीन को जो झुठलाता है। अब यहाँ बात शुरू हो रही सवाल से, क्या तूने देखा। सूरह फील थी ना, सवाल से शुरू और फिर वहाँ पे नहीं भी था। यहाँ है कि क्या तूने देखा, देखा तूने। इस तरह का सवाल का अंदाज हम देखते रहे हैं, किसी की तरफ जैसे ताज्जुब के साथ मुतवज्जे करने के लिए आता है। उर्दू में भी बिल्कुल उसी तरह हम कहते भी हैं ना, किसी ने कोई बहुत अजीब सी बात की हो तो हम कहेंगे देखा तुमने, जैसे गौर किया उस पर, समझा, एनालाइज किया, तो उस तरह की बात होती है। तो इसी तरह यहाँ पे अरअयता आ रहा है और खुसूसन ऐसे काम और ऐसी बात की तरफ मुतवज्जे करना जो नापसंदीदा हो, जो सही नहीं लग रही हो, गलत हो। और फिर रअयता जो है, रआ देखना, जाहिर है फिर आंखों से देखने के लिए नहीं है, बल्कि समझने गौर करने के लिए, बल्कि आंखों से देखने के लिए नहीं है ही नहीं, समझने के लिए, गौर करने के लिए कि तुमने देखा, तुमने गौर किया, उसका क्या हाल है, किसका क्या हाल है, किसकी तरफ इशारा हो रहा है। वो जो युकद्दिबु बिद्दीन, युकद्दिबु झुठलाता है, बात मानने को तैयार ही ना हो। युकद्दिबु का एक मफहूम ये भी लिया जाता है कि वो अपने आप के साथ ही झूठा है, दिल में जिस हकीकत को तस्लीम करता है। झूठ वैसे होता यही है ना कि एक चीज़ उसे पता है दिल में कि वो सही नहीं है और ज़बान से वो कह रहा हो। तो युकद्दिबु जो झुठलाता है, दिल में जो इस हकीकत को तस्लीम करता है, साफ नज़र आ रही है एक हकीकत, पता चल रहा है, और उसका ज़बान से इनकार करता है, मानने को तैयार नहीं है, उसे झूठ करार देता है। अल्लज़ी जो कहा जा रहा है वो वैसे तो किसी ख़ास शख्स की तरफ भी इशारा हो सकता है, ये किसी ने समझा भी, जो उस वक्त के माशरे में आसानी से देखे जा सकते थे ना, अबू लहब हो या अबू जहल हो या कोई और। लेकिन असल में तो एक आम बात भी हो सकती, एक नापसंदीदा किरदार सामने रखा गया। वो शख्स जो आखिरत पर ईमान का दावेदार है, एक तरफ तो ईमान का दावा करता है, वो देखे, खुद अपना जायजा ले ले कि किरदार की बुराइयां उसमें तो नहीं है, इन बुराइयों से अपने आप को पाक रखने के लिए इन आयात पे गौर करे, उस पे गौर करे, उस शख्स के किरदार पे गौर करे, जैसे कहा जा रहा है अरअयतल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन, वो शख्स जो अद्दीन को झुठलाता है। अद्दीन का लफ्ज़ कुरान में आखिरत की जजा और सज़ा के लिए भी आया। कुरान की सबसे पहली सूरत में हम पढ़ते हैं ना, मालिकी यौमिद्दीन, जजा और सज़ा के दिन का मालिक। और दीन इस्लाम के लिए भी कई जगह आता है। अब यहाँ पर ज़्यादातर मुफस्सिरीन ने इसे जजा और सज़ा के मफ़हूम में समझा कि वो आखिरत को झुटलाने वाला है, जो आखिरत के दिन को मानता नहीं है, जजा सज़ा के दिन को नहीं मानता है। बाद मुफस्सिरीन ने दीन इस्लाम के भी माने लिए, अगरचे उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता ना, दीन इस्लाम का है तब भी आखिरत पर ईमान भी लाजमी ही है, उसमें भी पूरे दीन की बात हो या एक सिर्फ आखिरत की बात हो। आखिरत के
پر عقیدہ آخرت پر ایمان ہونے کی اہمیت ہمیں سمجھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح وہ عمل پہ اثر انداز ہوتا ہے نا، آخرت پر کیسا یقین ہے اور اگر نہیں ہے. اور یکذب بالدین جس طرح آ رہا ہے یکذب جسے پریزنٹ ٹینس ہونا، جھٹلایا نہیں ہے، صرف جھٹلا دیا اس نے، بلکہ جیسے ہر وقت جھٹلاتا رہنے والا ہے، جھٹلانا ہی والا ہے. اب اس کے بات یہ ہے، اس طرح بات کیوں کہی جا رہی یکذب بالدین کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ قیامت کی نشانیاں اور اس کے دلائل اس قدر ہے نا، ہر انسان کے اپنے نفس کے اندر ہر وقت وہ دیکھ سکتا ہے، آس پاس اپنے نفس میں، کائنات میں، پھر اللہ کی کتاب میں تو بے شمار نشانیاں. سوچیں کس طرح ہر ایک موت کی خبر جیسے آخرت کو یاد دلا رہی ہوتی ہے، اس کا یقین دلا رہی ہوتی ہے. تو جو یہ جھٹلانے والا ہے وہ جیسے ہر وقت جھٹلاتا رہتا ہے نا، بار بار اسے جھٹلانا جیسے پڑتا ہو، وہ جھٹلاتے ہی رہنے والا ہے. یکذب بالدین کہا جا رہا ہے. کوئی اب یہ پوری ارایت الذی یکذب بالدین کو مفہوم سوچیں تو جیسے کہا جا رہا ہو کہ تم نے دیکھا، تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جو جزا و سزا ہی کو جھٹلا دیتا ہے. آخرت کا انکار خود ایک کیسی بڑی جیسے اللاجیکل چیز ہے نا، لیکن یہاں غور کرنے کی دعوت ہے کہ وہ جو آخرت کو جھٹلائے، جس کے باطن میں یہ خرابی ہو، اس کا عمل کیا ہوتا ہے وہ دیکھو، اس پہ غور کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ کیا کردار بناتا ہے آخرت کا انکار. ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کا اپنا ہی ایک عمل ہے کہ وہ بس آخرت کو نہیں مان رہا ہے، آخرت کا انکار کر رہا ہے، بلکہ پورے معاشرے کے لیے وہ نقصان دہ بن جاتا ہے، پورے معاشرے پہ ظلم کرنے والا بن جاتا ہے. کیسا اس کا وہ کردار بن جاتا ہے، آخرت کا انکار انسان کا کیسا کردار بناتا ہے، اس پہ غور کرنے کی دعوت ہے. ارایتا کہہ کے کہ دیکھو، تم اس کو دیکھو، اس کردار کو دیکھو کہا جا رہا ہے. اور وہ کیسا کردار ہے، کیا ہے اس شخص کی، کیا حرکتیں ہیں، کیا وہ کرنے والا ہے. کہا جاتا دوسری آیت میں فَذَلِكَ الَّذِي، پس وہی ہے، الَّذِي جو شخص یدعو الیتیم، یدعو الیتیم دھکے دیتا ہے یتیم کو، دعا جو ہے دعون جیسے زور سے دھکا دینے کے لیے آتا ہے، یدعو دھکے دیتا ہے یتیم کو. فَذَلِكَ الَّذِي جس طرح آ رہا ہے جیسے وہی تو ہے جس کی بات ہو رہی ہے، جس کردار کی بات ہو رہی ہے، اس کا کیا حال ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. یتیم بچے کا سوچیں، ایک بچہ جو ماں باپ کے سائے سے محروم ہو جائے، سوچیں ماں باپ جو اگر ذرا سی دیر کے لیے نظر سے دور ہو جائے تو بچہ کیسے بے چین ہو جاتا ہے نا، کیسی پناہ گاہ ان کے لیے ماں باپ ہوتے ہیں. ایک بالکل جیسے شیلٹر اس کے سر پہ سے ہٹ جائے نہ، زیادہ وہ سوچے یا کہ یتیم بچہ رحم کا مستحق ہے نا. اور اس بچے کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اس معصوم کے ساتھ، وہ جس پہ رحم کیا جانا چاہیے اس کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. بجائے سر پر ہاتھ رکھنے، بجائے اس کا سہارا بننے کے، وہ کیا کرتا ہے، یدعو الیتیم دھکا دیتا ہے. یدعو کا لفظ جس طرح آ رہا ہے اس کے معنی ہوں گے، یہاں پہ بھی یدعو ہے نا، وہی اسی طرح پریزنٹیشن کی طرح ہمیشہ یہی کرتا رہتا ہے، ہمیشہ اسی طرح کا وہ عمل کرنے والا ہے. اور مراد ظاہر ہے صرف دھکا دینا ہی نہیں ہے، لٹرلی بھی دھکے بھی دینے والے ہی ہوتے ہیں، دھکے دے ہی سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ جو آخرت کو بھولا ہوا شخص ہے، بھولا ہوا شخص ایک جو معاملہ یتیم کے ساتھ کرتا ہے وہ سامنے رکھ دیا گیا نا، اس کی میراث سے ہی اس کو دھکا دے کے نکال دے، ہر طرف سے ڈانٹ ڈپٹ پڑ رہی ہو، جہاں بیٹھے وہاں سے اٹھا دیا جائے، ایک اس سے بہت چھوٹا سا بچہ بھی آ کے اس کو تھپڑ بھی لگا دے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ کیوں اس کو مارا گیا، کس طرح سے ہر غلطی اس کے سر پر تھوپ دی جائے، جہاں جیسے ڈانٹ پھٹکار کا مستحق بنا رہے نا. تو یہ وہ رویے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بھی، ہر معاشرے میں دیکھنے میں آتے ہیں. ان کے بھی رویے وہی ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے کا دعویٰ ہے. تو خود ہی سوچنے کی بات ہے، یہ آیت تو جیسے وہ فکر دل میں ڈال رہی ہے نا کہ وہ کیسا ایمان ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، ارایت الذی یکذب بالدین، وہ ہے جو کہ الدین کو جھٹلاتا ہے، جو جزا سزا کو جھٹلانے والا ہے، جو دین کا انکار کرنے والا ہے. وہ شخص تو یہ رویہ رکھ سکتا ہے. اگر مسلمان رکھتے ہوئے سوچیں تو پھر سوچیں کہ کیا ہے، کیسا ان کا ایمان ہے، کیا ان کا یقین ہے اپنے دین پر. ہمارا دین تو سوچیں جس رویے کی تعلیم دیتا ہے وہ کیا ہے،
یتیم کا اکرام کیا جائے نا، اس کے ساتھ اس کو عزت کا مقام دیا جائے۔ سورہ فجر میں جس بات پر ٹوکا گیا تھا نا وہاں پہ کہ کلا بلا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، بالکل کرنے کا کام نہیں ہے۔ وہ کیسا کام وہ کرتے ہیں کہ وہ یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ سوچیں اس آیت کی تشریح میں ہم نے سمجھا بھی تھا کہ یتیم کا کیا مقام ایک معاشرے میں ہونا چاہیے، کیا اس کے حق بنتے ہیں، کیسی کیسی ترغیب قرآن اور حدیث سے ہمیں یتیم کے حقوق ادا کرنے کی ملتی ہیں، تنبیہات بھی ہیں اور ترغیبات بھی یتیم کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کے لیے۔ پھر سورہ بلد میں بھی پھر یتیم کی بات آتی ہے نا۔ سورہ دوحہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتیں یاد دلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وہاں پہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ وَلَا تَقْهَرْ، اور یتیم پر سختی نہ کرو۔ سورہ فیل اور سورہ قریش میں تفصیل دیکھ چکے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے امن اور رزق کی نعمتیں عطا کی، اور اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ اسے پا کر ان کا رویہ کیا ہے، ان نعمتوں کے پانے کے بعد ان کا رویہ کیا ہے۔ معاشرے کے کمزوروں کو دھکے دیتے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ یتیم اصل میں وہی ہے نا، یتیم کہیں تو اصل بات کیا ہے، معاشرے کا سب سے کمزور فرد ہے نا۔ ہر کمزور کے بارے میں ہی ویسے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے نا۔ آج وہ کمزور نظر آ رہا ہے، انسان اس پر شیر ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ برا رویہ رکھ سکتا ہے، سیدھے منہ سے بات نہیں کر رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے نگران ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہے، اس سے اصل ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دین پر ایمان ہے، اگر پتہ ہے، تو پھر کس طرح اکرام اس یتیم کا انسان کر سکتا ہے نا، اس کے بغیر کرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ اور پھر ان کی دوسری صفت بتائی جاتی اور کیا رویہ ہے اور کیا وہ کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 3، ولا، اور نہیں، یحد، حد کا جو لفظ ہے دعاد، اس کے معنی ہوتے ابھارنا، ترغیب دلانا، جیسے موٹیویٹ کرنا لوگوں کو۔ تو ولا یحد، اور نہیں ترغیب دیتا، علی پر، طعام المسکین، کھانا کھلانے کے لیے مسکین کو، مسکین کا کھانا کھلانے پہ ترغیب نہیں دیتا۔ ایک دوسرے کو جیسے نہیں اکساتے کہا جا رہا ہے۔ مسکین کہتے ہیں وہ جو خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، جس کے پاس خود اپنے گزر بسر کے لیے انف نہیں ہے۔ سوچیں اس مسکین کا کتنا زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، بلکہ بہت زیادہ اس کے لیے تو قرآن میں بھی کتنی دفعہ احکامات ہیں، اور حدیث میں تو ہے کہ وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ پڑوسی نے آ کے مانگا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے، لیکن وہ بھوکا سو رہا ہے۔ انسان کو فکر رکھنے کی ضرورت ہے، کون بھوکا ہے معاشرے میں، میرے آس پاس کون بھوکا ہے، اس کی خود پیٹ بھر کر اطمینان سے اپنی زندگی میں نہ مشغول رہے، دوسروں کی بھی فکر کرنے والا ہو نا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ کتنی ترغیب یہاں پہ مل رہی ہے کہ لوگوں کو بھوک دور کرنے کی، لوگوں کو کھانا کھلانے کی۔ اور آپ نے فرمایا جس مسلمان نے کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن مہر بند شراب پلائے گا۔ اور جس کسی نے مسلمان کو کپڑا پہنایا جسم کے ننگے ہونے کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنتی پوشاک پہنائے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو مسکین کی فکر کرنے کی بات سمجھ میں آتی ہے نا، تو اس میں لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے وہ مسکین کا کھانا دینے پر نہیں ابھارتا، طعام المسکین ہے، یعنی جیسے کھانا ہے ہی مسکین کا۔ کبھی تو سوچے دنیاوی اعتبار سے بھی لٹرلی وہ ہوتا ہی مسکین کا ہے نا۔ سمجھے کسی نے وراثت پہ قبضہ کر کے یا کسی اور طرح کسی کا مال دبا کر کسی کو مسکین بنا دیا ہو تو وہ اسی کا ہی مال تھا کہ امیر کے پاس پہنچا ہوا ہے، کسی اور کے پاس پہنچا ہوا ہے، اور کوئی اس کے لیے آواز بھی اٹھانے والا نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کا مال کیوں دبایا، اس کے کیوں نہیں حق ادا کرتے۔ اور اس کے علاوہ بھی آج سوچیں اکثر مواقع پر بڑے پیمانے پہ سوچیں، عوام کے ٹیکس سے ملنے والی پیسہ ہوتا ہے نا، اور جب بجٹ بنایا جا رہا ہو تو غریبوں کی حالت درست کرنے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تو کیسے بڑے ہی ان کا حصہ نکالنا کتنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے نا قوانین بنانے والوں کے لیے۔
اور حکومت کے عہدیداروں پر، دنیا میں فساد پھیلانے والے کاموں پر تو آسانی سے بجٹ کا بڑا حصہ مختص ہو جاتا ہے. کتنے آرام سے ملین اور بلین ان کے اس کام کے لیے، بالکل غلط کاموں کے لیے رکھ دیے جائے نا. انہی کا کھانا ہے اور انہی کو دینے پہ کوئی ابھارتا نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اوپر لانا، ایسے لوگ کام کریں، وہ بھی اسی میں آتا ہے نا. تو ویسے تعامل مسکین کا اصل مفہوم یہ لیا گیا کہ جسے اللہ نے مال سے نوازا ہے اس میں مسکین کا حق ہے. یعنی اس کے علاوہ بھی اگر لٹرلی اسی کا مال نہیں بھی ہے کسی کے پاس، تب بھی جسے اللہ نے دیا ہے، کسی نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنی ساری زندگی ڈگریاں حاصل کرنے میں اس نے لگائی ہے، اتنی محنت کر کے اس نے کمایا ہے، لیکن جو بھی مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مل رہا ہے نا. پیچھے سورہ فیل میں ہی وہ بات ہم بہت اچھی طرح سمجھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مواقع دیے، تو اور وہ اس کو دیے کس لیے؟ تاکہ وہ مسکین کو بھی دے. اس میں حق ہوتا ہے ان کا. مومنین کی صفات بھی اسی لیے قرآن میں جہاں بھی آتی ہے وہاں پہ یہی آتا ہے کہ ان کے مال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہوتا ہے. حق سمجھ کے دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ان کے لیے دیا. تو وہ اس طرح سے بھی تعامل مسکین ہے کہ وہ انہی کا ہے مال، اللہ نے تو انہی کے لیے تم کو دیا تھا، ان کا مال ان کو دے دیا جائے، مسکین کا حق اسے دے دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہی مسکین کے لیے تھا. پھر یہ بھی غور کیجئے، مکی صورت ہے، اہل مکہ کے طرز عمل کی طرف ہی ابتداءً اشارہ ہے، اور مسکین بھی ظاہر اسی معاشرے کے مراد ہیں. صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ اور بھی کتنی ہی مکی صورتوں میں یہی ترغیب ہم دیکھتے آ رہے ہیں. مسکین کا کھانا کھلانے کی جو ترغیب ملتی ہے تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسانی معاشرے میں یہ اسپرٹ لازماً ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو مسکینوں کی مدد پر ابھاریں، انہیں ان کا حق سمجھ کر ادا کریں اور دوسروں سے کروائیں. آج کے دور میں ایسے قوانین بنانے کے لیے آواز اٹھانے، کوشش کرنے کی ضرورت سمجھ میں آتی کہ کوئی مسکین بھوکا ہی نہیں رہے. اب وہ مسکین خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ایک شہری کی حیثیت سے جیسے انسان کو ذمہ داری یاد دلائی جا رہی ہے جو اسے پوری کرنی ہی چاہیے. بار بار ہمیں سمجھ میں آتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے کہ ایک انسان حصہ ہے نا، جماعت کا حصہ ہے، پورے انسانی گروہ کا ایک فرد ہے. ان کے بھی کچھ حقوق اس پہ آتے ہیں. صرف اس کا کام یہ نہیں ہے بہت اچھی خود عبادتیں کر لے، دن اور رات بھی چاہے عبادت میں لگا رہے، یا صرف اپنی دنیا بنانے میں لگا رہے. اتنا ہی کام اس کا نہیں ہے، اس سوچنے کی ضرورت ہے. اسے پورے تمام انسانوں کی بہبود کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے سے غربت کو ختم کرنا، بھوک کا خاتمہ کرنے کے لیے کوشش کرنا جیسے لازمی ہے نا. اپنی دنیا میں ہی بس محو نہیں رہے، اپنی دنیا میں ہی مگن نہیں رہے، اپنی جیسے سوک ڈیوٹی جو اس کی بنتی ہے اسے بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے، جیسے اس کی وہ سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پہ. اب یہاں سورہ ماعون کی 3 آیات کس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ آخرت کا انکار کرنے والے کا کیا کردار ہوتا ہے. اتنا شقی القلب وہ ہو سکتا ہے کہ معصوم یتیم کو دھکے دے، مسکین بھوکا مر رہا ہو، خود اللہ کی دیوی نعمتوں سے خزانے بنا کر اس پہ سانپ بن کر بیٹھا رہے، کس طرح اور اپنے زیادہ سے زیادہ نفع پہ نفع کمانے، اپنے ہی بڑھانے میں لگا رہے، اور کچھ پرواہ نہیں ہو کہ خود اس کے ہی اپنے امپلائیز کا کیا حال ہو رہا ہے، کیا وہ کیسے بھوکوں مر رہے ہیں. اور یہ کہ کوئی اور اس سے جیسے فائدہ ہی نہ اٹھا سکے نا، جتنی دولت ملے خود گھسوٹ لے، خود اپنے پاس رکھ لے، اپنے لیے مختص کر لے. وہ کیسا کردار ہے وہ جو جھٹلانے والے ہیں. اہل ایمان کے گروہ میں شامل لوگوں کے لیے بھی ان آیات پہ بڑی تنبیہ ہے نا کہ اگر ان کے کردار میں یہ خرابیاں شامل ہیں تو ان کا ایمان ہی خطرے میں ہے، الدین کو جھٹلانے والوں میں ہی شامل نہ ہو جائے. یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کی صفت میں سب سے پہلے دوسرے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کی بات یہاں پہ آئی نا، بلکہ اور دوسرے مقامات پر بھی. ابھی اسی پارے میں جو ہم صورتیں پڑھ رہے تھے سورہ فجر کی آیات تو ابھی ہم نے یاد کی، اور پھر سورہ بلد میں جیسے عقبہ کس کو کہا گیا، گردن چھڑانا، جیسے فک و رقبہ وہاں پہ کہا گیا نا، وہ کہ دوسروں کی گردن چھڑائیں، جو مجبور ہو رہے ہیں ان کے کام آئیں. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ،
بھوک کے دن کھانا کھلانا، یتیمن ذا مقربہ، یتیم کو جو قریبی یتیم کو، اور مسکینن ذا متربہ، خاک نشین مسکین کو۔ عقبہ کیا ہے؟ اوپر گھاٹی میں چڑھنا کیا ہے؟ جو سورہ بلد میں یہ چیزیں بتائی گئی، لوگوں کے جو ضرورت مند ہیں ان کے کام آنے کی ساری بات ہے نا وہاں پہ بھی۔ سورہ دہر میں فات مومنین کی آتی ہے، بلکہ وہ جنت کے کیسے بہترین نقشے وہاں پہ، ان جنتوں کو پانے والے، ان نہروں کو پانے والے، خاص خاص نہروں کو، وہ کون ہوتے ہیں؟ جو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں۔ اس کی محبت میں دو طرح سے وہاں پہ، اللہ کی محبت میں بھی، اور یہ بھی کہ خود ضرورت مند ہے، خود کو بھی چاہیے جس وقت، لیکن وہ مال جو محبوب ہے وہ خرچ کرتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدی پر نا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ، اور وہ یہ ساری صورتیں بھی وہی مکی صورتیں ہیں نا، سبھی کی بات ہے، تمام انسانوں کی بات ہے، انسانوں کے کام آنے کی بات ہے، صرف مسلمانوں کی بات نہیں کہی گئی قرآن میں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 4 میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل کا لفظ یاد ہوگا، ہم پڑھتے آ رہے ہیں ویل للمطففین میں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں، وعید کا کلمہ، خرابی ہے، تباہی ہے۔ جو ہے جیسے پھر کے معنوں میں آ رہا ہے نا یہاں پہ، پھر انہیں دیکھو، پھر اور ان کا حال دیکھو، ان کے حال پہ غور کرو۔ مسلین، نمازیوں کے، اور نمازیوں کے لیے تباہی کی جا رہی ہے یہاں پہ، ویل للمصلین۔ پہلے پیچھے تو ہم طفیفین پہ، وہ جو چیٹنگ کر رہے ہو چھوٹی سی، یا ہمزہ لمزہ کرنے والے، تانے دینے والے، غیبتیں کرنے والے، یہاں مسلین کے لیے وہ ویل ہے، وہ وعید ہے، وہ تباہی کی بات ہو رہی ہے۔ نمازی کے لیے تو کیا تصور ہوتا ہے نا، کہ وہ تو نیکی انسان ہے، وہ تو کامیابی ہونے والا ہے، لیکن یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نمازی ہونے کے باوجود تباہی کے اندیشے ہو سکتے ہیں نا۔ کسی نے ایک مثال سے بات سمجھائی، جیسے امتحان کا پرچہ دیتے ہوئے کسی نے 2-3 سوالوں کے جواب تو بہت اچھے دے دیے، بہت ہی لمبے، بہت ہی بہترین، اور باقی سوالات کیے ہی نہ ہو یا بالکل غلط کیے ہوں، تو کیا ہے؟ وہ فیل ہی ہوگا نا۔ وہ جو اتنے اچھے سوال کیے تھے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے نا۔ اسی طرح کوئی ایک معاملے میں تو اتنا اچھا ہے، لیکن اوورآل اس کا سارا اعمال نامہ اس کا برباد ہو رہا ہے، بلکہ لوگوں کے حقوق کا تو کتنی بڑی بات ہے نا، نیکیاں چھن جاتی ہیں نا۔ پھر کسی کو جس وقت جس کا جو حق دینا تھا وہ نہیں دیا، تو کیا ہے؟ وہاں پہ تو نیکیوں سے معاملے ہونے ہیں، وہ اچھی بہترین نمازیں بھی لے جا سکتے ہیں نا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نمازیوں کے لیے تباہی ہے، وہ بربادی ہے۔ ویل جیسی سخت بات، اور مسلین کے لیے کہنا جیسے بڑا چونکانے والا، شاک کر دینے والا انداز ہے نا، کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھی سوچنے اور غور کرنے اور سیریس ہو جانے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے، کہ نمازی ہوتے ہوئے بھی کہیں اس تباہی کے راستے پر تو نہیں جا رہے ہیں۔ وہ کون سے نمازی ہیں؟ صرف ایک آیت پڑھے تو آ رہا ہے کہ کس طرح وہ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے تباہی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ مطلب نہیں ہے نا کہ ہر نمازی جو بہترین نمازیں بھی پڑھنے والا ہو اس کے لیے تباہی ہے۔ کانٹیکسٹ میں ہی دیکھنا ہوتا نا ہر آیت کو۔ تو دوسری اس کے بعد والی آیت نمبر 5 میں سے بات ہو رہی ہے، الذین، وہ جو کہ ہم وہ، عن صلاتہم، صلاتہم اپنی نمازوں سے، ان کی نمازوں سے، ان جو ہے اس کے نماز کے بارے میں، نماز کے متعلق، ان کا لفظ یاد ہوگا کہ کسی کے جیسے متعلق ہونا، جیسے یہاں پہ ہو رہا ہے ان صلاتہم کہیں تو ریگارڈس ٹو دی صلاۃ، جیسے کہیں نماز کے بارے میں وہ ساہون، غفلت برتتے ہیں۔ ساہون کا جو لفظ ہے، سہا، سہون، کیا ہے؟ غفلت کی وجہ سے کسی بات یا کام سے توجہ ہٹ جانا، توجہ کا اصل کام سے ہٹ کر دوسری طرف پھر جانا، ایسا بھولنا جو اپنے اختیار میں نہ ہو، وہ تو غلطی نہیں ہے نا۔ نماز میں سہو ہونا ہمیں پتہ ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سے بھی ہوا، سجدہ سہو آپ نے پڑھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا امت پر احسان ہی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم نے دیکھی، پتہ چلا۔ تو وہ غلطی اس طرح جس میں انسان مجبور ہو، جس میں بھول گیا ہو، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں جس ساہون، جو سہو کی بات ہو رہی ہے، وہ ہے کہ انسان جانتے بوجھتے توجہ نہیں دے، ایک اتنا اہم چیز ہو
اور اس کو جیسی توجہ دینی چاہیے، کوئی عمل جیسی توجہ کا مستحق ہے وہی اس کو نہ دے، وہ ہے ساہون، نہ وہ اس سے غفلت برتنا، اس پر یہاں اللہ کا غضب نظر آ رہا ہے نا۔ فویل کے بعد ان مسلین کے لیے ہے، ان نمازیوں کے لیے ہے جو نماز سے اپنی غفلت برتتے ہیں، نماز سے اپنے غافل ہیں۔ اب آیت میں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کون ہے جو نماز سے اس طرح غفلت برتنے والے ہیں؟ اس کو کسی نے تو کفار مکہ بھی سمجھا کہ بیت اللہ میں ان کی نماز کیا تھی، بس ایک دکھاوا تھی، کہنے کو اپنے آپ کو بیت اللہ کے انہیں بنا کر رکھنا تھا نا، مجاور، اور جو اسٹیٹس انہیں بیت اللہ سے ملا ہوا تھا اس کے لیے وہ نمازیں پڑھ کے دکھا رہے ہوتے تھے، نمازیں پڑھتے بھی تھے۔ سورۃ الانفال میں کہا گیا نا کہ بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹی اور تالی بجانا رہ گئی ہے۔ آیت نمبر 35 میں کہ کیا کرتے ہیں، بس سیٹیاں بجا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اصل نماز کو تو بھول بھال بھی گئے، اور نماز پڑھتے ہیں بس ایک شو ہوتا ہے نا۔ جس نے پھر ان آیات کو مدنی سمجھا، ابھی ہم شروع میں یاد کر رہے تھے نا، کچھ صحابہ کرام اس صورت کو مدنی سمجھتے تھے، یا کچھ نے ان آیات کو مدنی سمجھا جس میں نماز میں سے غفلت برتنے والے، نماز میں ریا کرنے والوں کی بات آ رہی ہے۔ لیکن ظاہر قرآن کی کوئی آیت صرف چند لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوئی نا، یہاں ہم سب کے سامنے اصل میں ایک اسٹینڈرڈ رکھا گیا۔ جو دین حق کو مانتا ہے، آخرت کو نہیں جھٹلاتا، تو اس کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ ایک مومن کے لیے نماز ایک سائڈ کی چیز نہیں ہے کہ 5 وقت کسی نہ کسی طرح سے ادا کر کے بوجھ اتار دے، جب موقع ہوا پڑھ لے، نہیں اس کو نہیں موقع ہو رہا اس کو ٹال بھی دیا، اس کو نہ پڑھا، وہ چیز نہیں ہے نا۔ سوچیں ایک کوئی پروفیشنل کیریئر رکھنے والے شخص کے لیے اس کے کیریئر کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے نا، پوری زندگی اس کے اطراف گھومتی رہتی ہے نا۔ ایک چھوٹے بچوں والی ڈیڈیکیٹڈ ماں ہو تو اس کی زندگی میں اپنے بچوں کا کیا مقام ہوتا ہے۔ ایک بزنس مین کا سوچیں، اپنے بزنس پر کتنا اس کا دھیان رہتا ہے۔ اب ان سب سے زیادہ ایک مومن کی زندگی میں نماز کا مقام ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کا سونا، اس کا کھانا، اس کا جاب سے بریک لینا ہو، تقریبات کا وقت طے کرنا ہو، گھر کی سیٹنگ، گھر کے کام کاج کے پلان ہو، وہ سب کچھ نماز کے اوقات کے لحاظ سے ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ اٹھ کے بازار یوں ہی نہیں چل دیتا، پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ نماز کس وقت ہے، قضا تو نہیں ہو رہی، اس وقت تک واپس آ جائیں گے یا نہیں ہوگا، تو یا پڑھ کر میں نکلوں۔ تو کس طرح وہ جیسے مین چیز اس کی زندگی کے اندر ہے نا۔ پھر یہ کہ نماز کے آداب سے غافل نہیں ہو، اپنی طہارت، اب جگہ کی پاکیزگی، لباس کا مناسب ترین ہونا، اپروپریٹ ہونا، نماز کو بلا وجہ اپنے وقت سے ٹال کرنا پڑنا، نماز کو سوچیں خود بہتر بنانے کی فکر ہو، گھر میں اس کا نظام قائم کرنے کی کوشش ہو، اسی کے ذریعے سے ہی نماز کے پورے فائدے انسان حاصل کر سکتا ہے نا۔ نماز کے لیے طہارت کا خیال کرنا، ہر نماز بے شمار فائدے جیسے نماز کے ہیں نا، سوچیں تو ایک ایک چیز میں جو اس کے آداب تک کا بھی خیال کرتے ہیں وہ اور کتنی چیز فائدے ہمیں عطا کر دیتے ہیں نا۔ طہارت بھی ایک نماز کے آداب میں سے ہے نا، کہ پاکیزگی کا، تو کس طرح سے انسان کو، جب انسان اپنی طہارت کا خیال کرے تو اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ وضو جس طرح کرنا چاہیے اس طرح کرتا ہے تو اس کے تو کیسے بے شمار فوائد ہیں۔ اپنا باطن بھی پاک ہو جائے، ظاہر بھی، کتنی بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ وہ شخص کر لیتا ہے۔ صرف نماز کے لیے اپنے وقت پر کھڑا ہو جانا بھی انسان کو کیا کچھ سکھا دیتا ہے نا۔ اس کا دماغ، اس کا برین ہی جیسے چیز کے لیے گویا پروگرام ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو کام میری زندگی میں سب سے اہم ہے مجھے فوراً اس کی تیاری شروع کر دینا ہے۔ نماز یہی ہے نا، اب اس وقت ٹائم ہو گیا، مجھے یہ کام سب سے پہلے کرنا ہے، یہ اس کی تیاری کرنی ہے۔ اسی طرح پھر جو اہم کام ہو اس کو اسی طرح وہ وقت دے سکتا ہے نا۔ آج کتنے لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں نا، پروکراسٹینیشن جیسے کہتے ہیں نا، کہ ہر کام کو دیر سے کرنا، کہ اہم کام کو ٹال کر دوسرے اہم کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا، کوئی کام جیسے وقت پہ کرنے کے قابل نہ رہنا، اس کے لیے کیسی کتابوں کی کتابیں لکھی گئیں، کیا کیا اس کے لیے ہدایات دی جاتی، لیکن وہ فائدہ ہو نہیں سکتا۔ اکثر لوگوں کو ہوتا بھی نہیں فائدہ، جس
یہ عادت پڑی ہوئی ہو اپنے ہر کام کو ٹالنے کی، وہ ٹالتے ہی رہتے ہیں بہرحال۔ اب کس طرح اگر سوچیں، اگر ایک انسان اپنے وقت پہ نماز ادا کرنے کا عادی ہو تو کیسے کچھ اور ہی انسان وہ بن سکتا ہے نا۔ انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، انسان کا امتحان یہی ہے کہ اس میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، اور یہ کہ اس کو صلاحیتیں بھی اللہ نے عطا کی، پھر ان سے ہم کیسے کام لیتے ہیں، اپنی کمزوریوں پر کیسے قابو پاتے ہیں، وہی امتحان زندگی کا ہو رہا ہے۔ اور اس امتحان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے ذریعے ہمارے لیے آسان بھی فرما دیا ہے نا۔ نماز کیا ہے تو ہم پڑھتے تو صرف اللہ کے لیے ہیں، پڑھنا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے اعمال نامے میں وہ بھاری نمازیں ہوں، لیکن اور کتنے فائدے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں عطا فرما دیتا ہے نا۔ سوچیں جب دن میں 5 دفعہ ہم اپنے نفس سے اور اس میں بیٹھے ہوئے ہمارے دشمن کو خود کنٹرول کر لیتے ہیں نا، کتنی کوشش ہوتی ہے نا کہ جس وقت ٹائم ہو اس وقت ہم ٹال دیں، نفس کچھ اور اس وقت یاد دلا رہا ہوتا ہے، کوئی اور اس سے بہت اہم کام کبھی یاد آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں نا تو پھر دنیا کے بہت سے معاملات میں، بلکہ تقریباً ہر معاملے میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا آسان ہو سکتا ہے نا۔ ہماری نیچر ہی ویسی بن سکتی ہے، جیسے سمجھیں کی بورڈ پر آپ کو سوچنے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کون سا لفظ کہاں لکھا ہے، ڈرائیو کرتے ہوئے پیر بریک پر جا رہا ہے کہ ایکسیلیٹر پہ جا رہا ہے، سوچنا نہیں پڑتا ہے نا، خود جیسے برین خود ہی پروگرام اس کے لیے ہو جاتا ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح سے انسان جب اپنے آپ کو عادی بنا لے، اپنے وقت پہ جب اٹھنا ہے فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تیار ہو گیا، الرٹ ہے، تو اسی طرح ہر کام کے لیے بھی پھر اسی طرح وہ کر سکتا ہے نا، وقت پہ جو کام کرنا ہے وہ کر ہی لے گا نا۔ کچھ کبھی کبھی وقت کو ٹالنا کچھ مواقع پر پسندیدہ بھی ہے نماز کے وقت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز کچھ تاخیر سے پڑھنا پسند تھا، سب گرمی میں ظہر کی جماعت کچھ دیر سے رکھی جاتی تھی، کسی اور حکمت سے بھی کچھ ڈیلے کیا جا سکتا ہے نا، جیسے کھانا سامنے ہو، بھوک لگ رہی ہو، یا قرآن کی تعلیم ہے جس میں ایسا نہیں کہ بہت ہی نماز کے وقت میں تاخیر کی جا رہی ہو، لیکن ابھی تعلیم چل رہی ہے، تو ان سب میں تھوڑا سا ٹالا جا سکتا ہے وقت کو، لیکن اس کے علاوہ صرف اپنی کسی دلچسپی کے لیے جو نماز سے زیادہ مرغوب ہے یا سستی کا شکار ہو، تب تو تباہی ہے نا انسان کی، تو اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پھر ایک اور بڑی غفلت جس کا شکار ہو جانا بہت ہی آسان بھی ہے، وہ کیا ہے کہ نماز بے دھیانی سے پڑ جائے، دھیان ادھر ادھر لے جانے کی تو شیطان کی کوششیں مسلسل رہتی ہیں نا، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی ہی زیادہ ہمیں کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تو اصل میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ ابھی نماز کے لیے جب تیاری کر رہے ہیں اسی وقت سے اپنے آپ کو جیسے یاد دلا رہے ہو نا، کس طرح نماز سوچیں، نہ صرف یہ کہ اللہ رب العالمین رب السماوات والارض کے سامنے کھڑا ہونا ہے، بلکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیسا قریب تر ہے، جس وسجد وقترب جیسے آتا، پھر سجدہ کرو اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ فَإِنَّ الْعَبْدُ يُنَاجِي رَبَّهُ، نماز کے اندر بندہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، جیسے اپنے رب سے اکیلے میں بات کرنے کا ٹائم ہے نا، اتنے رب العالمین کے ساتھ ٹائم ہے اس وقت، اس کے بات کرنے کا وقت ہے۔ اور سوچیں تو کس طرح اپنے رب سے ملاقات کی فکر اور تیاری پہلے سے ہی کس طرح ہونی چاہیے نا، صرف اپنے ایک باس سے ملنا ہو، ایک دوست کے پاس ہی وزٹ کرنا ہو، تو انسان کس طرح تیار ہوتا ہے، الرٹ اس کے لیے ہو جاتا ہے نا۔ کسی سے اور کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو، کسی ایلیٹ سے ملاقات ہو، کسی صدر وزیر اعظم سے ملاقات ہو، تب تو کس قدر تیاری ہوگی، کس طرح ملاقات کے وقت بھی کیسی پوری توجہ اس کی طرف ہوگی، کوئی اس کی بات مس نہ ہو، کوئی اور طرف دھیان نہیں جائے، سارے فون سائلنٹ ہو، ہر چیز سے الگ ہو کے کٹ کے صرف اس سے بات سن رہا ہو۔ اس کے مقابلے میں ذرا نمازیوں کو دیکھیں اپنے رب کے سامنے کس بے نیازی سے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس طرح جیسے کہ ایک ٹیچر ایک پرنسپل بھی اپنے شاگرد کو اس طرح کبھی برداشت نہیں کر سکتے نا کہ ایسی بے دھیانی سے اس کے سامنے کوئی بیٹھے اس کی بات سنے۔
تو اس کا یہ چیز ہے نا جس کو ساہون کہا جا رہا ہے نا، یہ ہے ساہون، اور یہ ہے وہ غفلت جس کے لیے پھر فویل للمصلین کہا گیا، جس کا حال یہ نہیں ہے کہ نماز میں ادھر ادھر خیالات اگر بھٹکے بھی تو فوراً اللہ کی یاد کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو گیا۔ ایک مومن کا تو یہ ہونا چاہیے، بلکہ جس کے دل میں وہ جن کی خرابی جن کی بتائی جا رہی، جن کے لیے ویل ہے، ان کا کیا حال ہے کہ دل میں اللہ کی یاد نہ نماز سے پہلے آئی، نہ دوران نماز پتہ چلا کہ کیا پڑھا، نماز ختم بھی ہو گئی، کچھ ایک دفعہ بھی اللہ کی یاد ہی نہیں آئی، حالانکہ نماز تو ہے ہی ذکر۔ اصل میں سورۃ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کو تاکید کی گئی نا، کس وقت جب آپ کی ملاقات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، نبوت آپ کو دی جا رہی ہے، وہاں پہ کہا جا رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے نماز نا۔ اس کے لیے جیسی کوشش کا حق بنتا ہے اتنی کوشش دعائیں اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کس طرح اپنی نمازوں کے لیے کوشش کرتے تھے اس کے بارے میں آتا ہے، جیسے موطا امام مالک کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری کے بارے میں ایک روایت، کہ ایک دن وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک چڑیا اڑی، اور جیسے اور وہ راستہ ڈھونڈ رہی ہے، باغ گنجان تھا، راستہ نہیں مل رہا ہے۔ حضرت ابو طلحہ جیسے اس منظر کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے اور کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر نماز کی طرف توجہ کی تو یاد نہ آیا کہ کتنی نماز پڑھ چکے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرے اس مال کے ذریعے مجھے آزمایا ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اپنی اس آزمائش کے متعلق بتایا جو انہیں باغ میں پیش آئی تھی، اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ سوچیں ان کی زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے نا، وہ اتنا خوبصورت اتنا بڑا باغ، اور وہ میری نماز کے ایک چیز کو بھلا دے، وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے نا۔ ان کی نظر میں وہ پورے باغ سے، ان کی دنیا سے، وہ نماز کی ایک رکعت، ایک وقت کی نماز زیادہ ان کے پاس قیمت رکھتی تھی۔ انہوں نے اس سب کو خیرات کر دیا۔ بالکل ایسے ہی واقعہ اسی میں موطا میں ایک اور بھی کسی انصاری کا آتا ہے، وہ بھی اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں اور پھلوں کے پکنے کا زمانہ ہے، کھجوریں پک کر لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ اس کی طرف دیکھ کر اس منظر میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور وہی ان کو یاد نہیں رہا کہ کیا نماز میں پڑھ رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، جا کے وہ ان کو دے دیتے ہیں کہ یہ باغ میں خیرات کرتا ہوں، آپ اسے بھلائی کے کاموں میں صرف کر لیجئے۔ اتنا شاندار باغ تھا اس وقت، وہ 50,000 میں بیچا گیا، تو اس کا نام ہی خمسین پڑ گیا۔ اسی طرح ایک بزرگ اسام نامی سے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، ان کی تربیت کے لیے جیسے بتا رہے ہوں گے کہ کس طرح سے نماز پڑھنا چاہیے، کیسے میں پڑھتا ہوں، تو وہ بتاتے ہیں، ہمارے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے، ایک بڑی اسٹینڈرڈ کی جو نماز ہے ہمارے ذہن میں تصور ہونا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے بھی اپنی نمازوں کو کچھ ٹھیک کر لینا آسان ہو جائے۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو پہلے نہایت اطمینان کے ساتھ اچھی طرح وضو کرتا ہوں، پھر مسجد چلا جاتا ہوں، نہایت اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں، گویا بیت اللہ میرے سامنے ہے اور مقام ابراہیم میرے دونوں ابروؤں کے درمیان ہے، پھر میرا پاؤں پل صراط پر ہے، بہشت میری دائیں جانب ہے، دوزخ بائیں جانب، موت میرے پیچھے کھڑی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے، پھر شاید کوئی نماز میسر نہ ہو، دل کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، اور اس کے بعد نہایت عاجزی کے ساتھ تکبیر کہتا ہوں، پھر پوری ہیبت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں، نہایت عجز کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، نہایت تضرع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، اور نہایت حلم کے ساتھ تعوذ کرتا ہوں، اور شکر کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں۔ اس طرح اللہ کی رحمت سے اپنے نماز کے قبول ہونے کی امید رکھتا ہوں، اور یہ خوف رکھتا ہوں کہ کہیں میرے اعمال مردود نہ ہو جائیں۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پھر بھی ڈرتے ہیں کہ نماز کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال ضائع ہو جائیں، تو اس طرح سے نماز کی فکر کرنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بھی بس قول دیکھ لیں، حضرت
شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے اپنے مریدوں کو نصیحت فرمائی کہ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے. حضور قلب کہیں تو کیا؟ دل کی حاضری کے ساتھ، دل اللہ کے سامنے حاضر ہو، یہ مطلب ہوا نا کہ حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے. نماز کے وقت اعضاء کا قبلہ کعبہ شریف ہوتا ہے، یعنی ہمارا رخ اللہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے نا جسمانی طور پہ. تو اگر منہ اس طرف نہ ہو تو نماز صحیح نہیں ہوگی. اسی طرح اگر یعنی دل کا کعبہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اگر دل اپنے قبلے سے پھر جائے تو پھر کیسی نماز ہوگی؟ سمجھاتے ہیں نا، سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا نصیحت کر رہے ہیں. یہ ہر وقت دل حاضر ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کعبے سے ہٹنے نہیں پائے، توجہ اس سے نہ ہٹنی پائے، تو وہ ہے نماز نا. اپنے آپ کو ساہون سے بچانے کی ضرورت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے نا. وہ کس طرح سے بچائیں، غفلت سے کس طرح بچائیں، وہ بہترین جو نمونے چھوڑے ہمارے اسلاف نے ان سے سمجھ میں آتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نمازوں کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ہر غفلت پہ ہم اتنے شرمسار ہو سکیں. نماز میں ہوتی ہی ہے نا غفلت، شیطان کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں کامیاب ہمارے اوپر. تو لیکن اس کے لیے بات یہی ہے کہ اتنا زبردست استغفار کریں کہ شیطان کو ہی پچھتانا پڑ جائے نا، کہ زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے. اتنا افسوس، اتنا ایمان اور بڑھا لیں اپنا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری ہر نماز کو ہماری پچھلی نماز سے بہتر بنا دیا یا رب العالمین. پھر کہا جا رہا ہے اب انہیں کی صفت تعریف، وہ جو فوائل جن کے لیے کہا گیا تھا، وہ جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. ایک تو یہ کہ نماز کے ساتھ ہی تعلق بھی ہو سکتا ہے، ابھی جو آیت نمبر 6 آ رہی ہے، یا تو پوری آیات کے سلسلے سے کی بھی بات ہو سکتی. کہا جا رہا ہے الذین ہم یراؤن، وہ لوگ کہ جو یراؤن ریاکاری کرتے ہیں. یہاں پہ ویسے تو صرف وہ یراؤن بھی ہو سکتا تھا نا، بات پوری ہو جاتی کہ اور وہ ریا کرتے ہیں، لیکن پھر سے الذین ہم آتا ہے، وہ جیسے کلام میں شدت اور ان لوگوں پر اللہ کی ناراضی کا اظہار بھی ہو رہا ہے اس کے ذریعے نا، کہ اور وہ جو ریاکاری کرتے ہیں. ریا کی اصطلاح ہم جانتے ہیں نا کہ بجائے اپنے رب کی اطاعت، اس کی رضا کے حصول کے لیے کوئی نیکی کرنے کے بجائے صرف دکھاوے کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے رسومات ادا کرنا. تب یہاں ریا کا تعلق نماز سے بھی ہو سکتا، یا پھر ریاکاری بھی اس کی یعنی روز جزا کو جھٹلانے والے کی ایک صفت کے طور پہ بھی سمجھ سکتے ہیں. تو دوسرے معاملات میں بھی، دوسری نیکیوں میں بھی ریائی ہو سکتی ہے نا. اب ایک ریاکاری تو سوچیں کفار مکہ کی تھی، جو ابھی ہم نے سمجھی پیچھے، نماز اور عبادت جیسے ایک ڈھونگ تھا، اصل عبادت ہی نہیں تھی. یا پھر ایک ریاکاری بعد میں مدینے کے منافقین میں دیکھنے میں آئی، دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے مسجد میں آتے تھے، جماعت سے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن اس ریا سے صحابہ کرام بھی کس قدر ڈرتے تھے. مشکات میں حضرت عمر ابن خطاب کی روایت ہے کہ وہ ایک دن گھر سے مسجد نبوی کے لیے نکلے. وہاں دیکھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور کے قبر کے قریب بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی، وہی بات مجھے رلا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. شرک سوچے سب سے بڑا گناہ، اور تھوڑی سی بھی ہو ریا وہ بھی شرک ہے. تو وہ کتنی گھبرانے کی بات ہی ہے. اس کے وہ یاد آ گئی تو حضرت معاذ رو رہے ہیں. مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ فرماتا ہے میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے پرواہ ہوں. جو شخص کوئی عمل کرے اور اس میں میرے ساتھ غیر کو شریک بنائے، میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. یعنی پھر وہ اسی کے لیے ہے جو جس کے لیے اس نے کیا، اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے، خود اس کا کوئی پھر اللہ تعالیٰ اجر دینے والا نہیں ہے. اسی طرح کی ایک اور بھی حدیث جندب بن عبداللہ بن سفیان بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی شہرت چاہتا ہے اللہ اس کو شہرت
کروا دے گا، اور جو شخص دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ عطا کر دے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس نیت سے جس نے کیا ہو لوگوں کے لیے کر رہا مل جائے گا وہ، لیکن اللہ کی رضا تو نہیں ملنے والی ہے، پھر اس کی نیکی تو نہیں لکھی جانے والی ہے نا۔ ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم سیکھتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے، اور نہیں سیکھتا مگر اس لیے تاکہ اس کے ساتھ دنیا کا سامان حاصل کرے، تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ کیسی حدیث ہے نا، اسکیری۔ سوچیں تو کہ اگر نیت خراب ہو گئی، غلط نیت سے کر لیا، تو کہاں وہ جس کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھ رہا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محفوظ رکھے اس سے، ہماری نیتیں ہمیشہ خالص رہیں۔ اور پھر وہ بات اگر لوگ تعریف کر رہے ہوں تو پھر کیا ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس شخص کے متعلق بتائیں جو نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس کے نیک کام پر اس کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایماندار انسان کے لیے جلدی ہونے والی خوشخبری ہے۔ یعنی اس نے کیا تو صرف اللہ کی خاطر تھا، کوئی اس کی نیت میں خرابی نہیں تھی، پھر لوگ تعریف کرتے ہیں تو وہ ایک خوشخبری جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما رہا ہے، خود وہ نہیں چاہتا تھا کہ تعریف کی جائے۔ اب پھر ان آخرت کو جھٹلانے والوں کی ایک اور صفت آ رہی ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہاں پہ بھی یا سے آ رہا ہے، یمنعون الماعون، ان کا وہی رویہ ہوتا ہے، کرتے رہتے ہیں، منع کرتے ہیں، نہیں دیتے الماعون کو۔ الماعون کے جو ہے وہ میم اینڈ نون سے، معان کہتے ہیں کوئی جیسے مفید چیز، لوگوں کو فائدہ دینے والی، لیکن قلیل اور حقیر، جس میں لوگوں کے لیے کوئی منفعت اور فائدہ ہو۔ کچھ صحابہ کرام اور مفسرین نے معاون سے مراد زکوٰۃ بھی لی، کیونکہ زکوٰۃ بھی کیا ہے، پورے مال کا تھوڑا سا حصہ ہے نا، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالی جاتی۔ دوسرے صحابہ کرام کی رائے میں اس سے مراد عام ضرورت کی اشیاء ہیں، مثالیں بھی ان صحابہ کرام نے دی، مثلا ہنڈیا، ڈول، کلہاڑی وغیرہ۔ آج ہم کچھ اور سوچ سکتے ہیں جو ہماری عام ضرورت کی چیزیں ہوتی، جو ایک دوسرے سے کسی کو کبھی ادھار مانگنے کی ضرورت پیش آ سکتی، اور پھر اسے واپس بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت علی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے دونوں ہی مراد ہے، زکوٰۃ بھی اور عام ضروریات کی چیزیں بھی۔ لیکن بہرحال یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، بات پھر انسانوں کے معاملات کی طرف پلٹ گئی۔ اصل بات یہ بتائی گئی کہ آخرت کا انکار انسان کو کس قدر بخیل بنا سکتا ہے کہ اسے کسی کو چھوٹا سا فیور بھی دینا گراں گزرے۔ آخرت میں سوچیں، اگر اپنے اعمال نامے کی فکر ہو تبھی ہو سکتا نا کہ انسان دوسروں کے لیے کچھ محنت کرنے، کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ اور ویسے تو خود غرضی اور بخل کا کتنی آسانی سے انسان شکار ہو ہی سکتا ہے۔ مومنوں کی تعریف قرآن میں آتی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی وہاں پہ تعریف ہے، سورہ حشر کی آیت ہے، اور دوسروں کے لیے ایثار کرتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ پھر کہا جاتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آیت نمبر 9 سورہ حشر کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وہ ہے فلاح کا راستہ کہ دل تنگی سے بچا لیے جائے نا۔ اور سوچیں، جسے اپنے اعمال نامے کو بھاری کرنے کی فکر ہے، جیسا ایمان الدین پر ہونا چاہیے ویسا ایمان ہے، جزا و سزا جیسے سامنے اس کے رہتی ہو ہر وقت، تو اس کے لیے تو سوچیں کسی کا مدد چاہنا، کوئی اگر اس سے فیور مانگے تو وہ تو کیسی ایک جیسے گولڈن اپارچونٹی ہے نا، کہ کتنی بہترین سنہرا موقع اس کے لیے ہے کہ وہ تو فوراً آگے بڑھ کے نیکی کما لے۔ اتنی چھوٹی سی چیز کے ذریعے سے وہ نیکی کما سکتا ہے، کیوں نہیں کما لے، نہ کہ اسے مصیبت سمجھے نا۔ معاون اصل میں وہی ہے نا کہ کسی کو تھوڑا سا فائدہ پہنچا دینا جس میں اپنا کچھ نقصان بھی نہیں ہو، تو وہ ہر ایک کی چیز ہو سکتی، یعنی یہاں پہ چیزوں کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی فیور دینا ہو، کسی کو تھوڑا سا وقت ہی دینا ہے،
کسی کو کوئی اس کے لیے کام کر دینا ہے، کوئی چھوٹا سا کوئی کام، کوئی مدد کوئی مانگ رہا ہے، ہر چیز یہ وہ ہو سکتی ہے نا. اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس میں بھی بخل کر لیتے ہیں. جس کا آخرت پر ایمان ہی نہ ہو وہ تو اس کو تو کیا پرواہ ہے نا، وہ تو کسی انسان کے لیے کوئی فائدہ مند ہی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا بھی فائدہ وہ پہنچانے کے لیے کسی کو تیار نہیں ہے. اب یہ ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والی جو چھوٹی چھوٹی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح دین کی بنیادی دعوت، دین کا مکمل تصور ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا. پہلی صورت میں سوچیں، سب سے پہلے انسان اپنے دل کے ساتھ سچا ہو، جو حق سامنے صاف صاف نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، اسے نہ جھٹلائے نا. اور اگر جھٹلا دے، اس کے باوجود اگر وہ جھٹلانے والا ہو، یکذب بالدین کرنے والا ہے، تو اس کے معاملات پھر انسانوں کے ساتھ کیسے خراب ہوتے ہیں. اگر حق کو حق ماننے والا ہو تو اس کا معاملہ سب سے کمزور ترین انسان جو اپنا حق مانگنے یا ظلم کا مقابلہ کرنے کی بالکل طاقت ہی نہیں رکھتا نا، ایک یتیم، اس کے ساتھ بھی کس قدر تکریم کا ہونا چاہیے، کیسے تکریم وہ کر سکتا ہے. پھر ایک معاشرے کی فکر کرے، لوگوں کی ضروریات پوری کروانے کے لیے جدوجہد کرے، دوسروں سے ضروریات پوری کروانے کے لیے کوشش کرے. اور یہ سب بھی وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنی عبادت میں بھی سچا ہو نا، اس کے اپنے رب سے اس کا وہ تعلق ہو جو ہونا چاہیے. عبادت کے لیے کھڑا ہو تو پوری حضوری کے ساتھ، پوری بہترین طریقے سے اس کی زندگی میں سب سے اہم چیز اپنے رب کی عبادت ہے، نماز ہے. اور ہر نیکی بھی خالصتاً اپنے رب کے لیے ہو، کوئی ریاکاری کرنے والا نہ ہو، شو آف کرنے کے لیے کرنے والا نہ ہو، لوگوں کے کام آنے میں بخل سے کام نہ لے، بخل کرنے والا نہ ہو اس میں. تو اب یہ صورت انسانی کردار کی جن خرابیوں کا ذکر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں کبھی ان خرابیوں میں مبتلا نہ فرمائے، اور ہم اللہ کے بندوں کے حقوق بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ادا کرنے والے اور اپنے رب کی عبادت کا حق احسان کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں تو اس کی توفیق عطا فرمائے، احسان کی، عبادتوں کی، اللہ کے بندوں کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کرنے کی. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.